बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। पहलगाम वाक़े में 26 सियाहों की हलाकत के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर दिया, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। ये जो पानी का मामला है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इस पर जी भारत ने एक शरारत की, इसको मुअत्तल कर दिया सिंध तास मुआहदे को। 1960 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध और दीगर दरियाओं के पानी के हवाले से मुनसिफाना तकसीम के तौर पर एक मुआहदा तय पाया था और उसका नाम था सिंध तास मुआहदा। उसको तो भारत ने मुअत्तल कर दिया। एक जो नया ड्रामा हुआ ना सर, जो कश्मीर के अंदर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 26 सियाहों को हलाक किया गया, ये भारत ने खुद ड्रामा रचाया। मोदी सरकार जो शैतानियत और फस्तायत जिसके ज़हनों के ऊपर, जिसके असाब के ऊपर बरपा है, उसने ये खुद ड्रामा रचाया। कहा गया कि जी देखो लश्कर तैयबा के लोग थे, पाकिस्तान के लोगों ने अटैक किया, उसके बाद पहलगाम में 26 सियाहों को हलाक कर दिया गया। इन्होंने ड्रामा क्या किया, पहले तो इन्होंने वो फुटेज दिखाई और वो फुटेज में दिखाया कि जी देखो ये है वो हमलावर जिसका लश्कर तैयबा से ताल्लुक है और इसने बंदूक पकड़ी है, क्लाशनकोफ पकड़ी हुई है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने जी 26 सियाहों को हलाक कर दिया। उसके बाद इन्होंने वो जो ड्रामा किया, आप अंदाजा लगाएं, वो जो इन्होंने तस्वीर निकाली ना, वो जो तस्वीर निकाल कर इन्होंने दिखाई कि देखो जी ये वो बंदा था जिसने यहाँ पर 26 सियाहों को हलाक किया, भारत की रियासत के ऊपर हमला किया, भारत की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। इनका पूरा मीडिया उसके ऊपर बैठकर किस तरह से वावेला कर रहा है, किस तरह से झूठ फैला रहा है, किस तरह से इनका पूरा इंडियन मीडिया जो है वो एक झूठ को किस तरह से चूरन की तरह बेच रहा है। इंडियन मीडिया के हवाले से मैं बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टुडे, इंडियन टाइम्स, मतलब इस किस्म के बहुत से जो इनके न्यूज़ चैनल्स हैं, फिर इनके अखबारात जो प्रिंट के अखबारात हैं उन्होंने बहुत झूठ फैलाया। फिर इनकी हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं, फिर जो इनकी हुकूमत के अहम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने किस किस्म का झूठ बेचा कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी फैला रहा है, भारत को जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े बहुत से जो है वो तशवीशनाक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है भारत के अंदर। इस किस्म के बहुत से झूठ फैलाए गए। अब एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखें सर, झूठ का कोई सरपाव नहीं होता और जो ये ड्रामा रचाया गया इसको खुद भारत के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, ये कहकर कि मोदी सरकार जो है उसके ऊपर शिकस्त के जो है ना वो बादल मंडला रहे हैं। मोदी को अपनी शिकस्त रिटन ऑन दी वॉल, नविश्ता दीवार नजर आ रही है कि मोदी आइंदा इलेक्शंस में भारत से मुकम्मल तौर पर नॉकआउट होने जा रहा है, इसका मुकम्मल तौर पर सफाया होने जा रहा है। ये ऐसी सफाई होगी कि सर मोदी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जो इस शख्स ने भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए, जो इसने सिख कम्युनिटी के ऊपर मजालिम ढाए, जो इसने वहाँ पर लोगों के साथ किया, जो इसने वहाँ पर लोगों के जो है वो हकूक़ के ऊपर जो ये काबज़ हुआ, जिस तरह से इसने वहाँ पर कत्ले आम करवाया, लोगों को शहीद करवाया, लोगों के राइट्स के ऊपर डाका डाला, सर ये शख्स तो किसी तौर भी माफ़ी का रियायत का मुस्तहिक नहीं है। अब ये जो ड्रामा रचाया गया भारत की तरफ से कि जी 26 सियाह जो हैं उनको पहलगाम में शहीद कर दिया गया। अच्छा जी, हमारी वहाँ पर फौज, इनके टीवी चैनल्स के ऊपर जो चल रहा है, हमारी वहाँ पर फौज गई और फौज ने जाकर वहाँ पे हमारे बहुत से लोगों को देखा, वहाँ पर खवातीन बैठी थी, वो रो रही थी, उनके हाथ में बच्चे थे। खवातीन से पूछा गया, खवातीन ने कहा कि जी यहाँ पर कुछ दहशतगर्द आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर हमला किया है, इन सियाहों को हलाक कर दिया है। तो जी हमारी फौज ने फौरी तौर पर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके जो है वो उन लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला। ये भारतीय मीडिया ये खबरें चला रहा है। पहली बात तो ये है कि वो जो दहशतगर्द जिसको ये भारत लश्कर तैयबा का नाम दे रहा है, जिस दहशतगर्द को ये कह रहे हैं कि जी ये लश्कर तैयबा का बंदा है, इसने क्लाशनकोफ पकड़ी है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? देखे ना, अगर तो वो वाकई में उन एलिमेंट से ताल्लुक रखता है, दहशतगर्दों के एलिमेंट से ताल्लुक रखता है, तो फिर उसकी तस्वीर वायरल करते हैं। वो एक वीडियो के अंदर मैं देख रहा था रात को, और जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भारत ने झूठ का, वैसे तो कोई सर सरपाव नहीं होता, भारत ने झूठ बोलने के लिए किस हद तक ढटाई और बेशर्मी का मुजाहरा किया
کہ جو جھوٹ بولا وہ بھی کچھ گھنٹوں بعد ایکسپوز ہو گیا. اور بھائی جو تصویر نکال کر دکھا رہے ہو, جو ویڈیو سے آپ نے وہ سکرین شاٹ لیا یا پتہ نہیں کیا لیا, وہ بڑی بلر تصویر تھی, بڑی بلری تھی. تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں سر بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں کہ کس طرح سے جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے اور بھارت کس طرح سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے. کہ صرف ایک تصویر جو ہے نا اس کو یہ بنا دیا کہ جی لشکر طیبہ کا, آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, 2000 میں جب بھارت میں بل کلنٹن جو ہیں ان کا دورہ تھا اور اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ بھارت کے وزیر اعظم تھے, تو اس وقت بھی بھارت نے یہی ڈرامہ کیا تھا. اس وقت بھی بھارت کا یہی ڈرامہ تھا. اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہیں, متعدد واقعات ہیں کہ جب بھارت اس قسم کے ڈرامے کرتا رہا اور اس قسم کی جھوٹی خبریں جو ہیں اس کو خبر بنا کر پیش کرتا رہا. کیونکہ سر بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کا ایک ایسا ٹول ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جس طرح پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کچھ سستے ویوز کے لیے, سستی ریٹنگز کے لیے, اسی طرح بھارتی میڈیا جو ہے, بھارتی قوم جو ہے, اس کو جھوٹ پھیلانے کے علاوہ ڈٹائی اور بے شرمی کا جو ہے وہ سہارا لینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ ساری کہانی گڑھی, اور انڈیا ٹوڈے, انڈین ایکسپریس, انڈین ٹائمز, مطلب اس قسم کے چینلز جو ہیں وہ ان سب چیزوں کے پیچھے لگ گئے. اب آرمی چیف نے جب کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی بنیادی شہر ہے, تو سر آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جو کشمیر کی طرف, پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کو کچل دیا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے بعد بھارت کو سانپ سونپ گیا. بھارت نے دیکھا کہ پاکستان کا تو آرمی چیف بڑا مورلی طور پر بڑا سٹرونگ ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچایا جائے. پہلے سر یہ کیا کرتے رہے ایل او سی کے اوپر, بارڈرز کے اوپر یہ کیا کرتے رہے, ہمارے جو جوان ہیں ان کو شہید کرتے رہے. یہ بھارت ہی ہے نا جس نے, بھارت نے ہی بلوچستان کے اندر جو را کے ایلیمنٹس ہیں ان کو فروغ دیا. یہ مارنگ بلوچ کون ہے؟ دہشت گردوں کی سرپرستی آل ہے. یہ کون تھا؟ یہ ہر بریار مری کون تھا؟ دہشت گردوں کا سہولت کار تھا. یہ بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے بنی ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ بھارت نے بنائی ہے. یہ سب بھارت ہی کر رہا نا کہ مارنگ بلوچ جیسی جو دہشت گرد کالعدم تنظیموں کی سرپرستی آل ہے وہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ ہوتا ہے, کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو یرغمال بنایا جاتا ہے, ان دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا جاتا ہے, ان کی لاشیں پکڑ کر سول اسپتال سے یہ لا کر دھرنے میں بیٹھ جاتی ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر دیکھو بلوچستان کی دھرتی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. مطلب اس قسم کے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی سٹیٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد یہ لوگ کس طرح سے وہاں پر بیٹھ کر ڈنڈورا پیٹتے رہے, جھوٹ کا سہارا لیتے رہے, اور وہاں پر بیٹھ کر افواج پاکستان کو بدنام کرتے رہے, اور وہاں سے سول اسپتال سے لاشیں پکڑ کر, کوئٹہ کے سول اسپتال سے لاشیں پکڑ کر مارنگ بلوچ جیسی دہشت گرد ان دہشت گردوں کی لاشیں لا کر احتجاج کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی دیکھو بلوچستان کی دھرتی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو سر یہ اسی طرح بھارت نے بھی ڈرامہ رچایا. بھارت نے 22 اپریل کو یہ جو پہلگام میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 24 سیاح ہلاک ہوئے, اس حوالے سے جی بھارت نے سندھ طاس معاہدہ تو معطل کر دیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق بھارت کے مختلف شہروں سے تھا. ایک غیر ملکی سیاح نیپالی تھا. بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے اور واگا بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا. بھارت ڈرا ہوا ہے. مودی سرکار کے چہرے پر جو شکست کے آثار ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مودی کا خاتمہ نوشتہ دیوار ہے. سر اے لکھ لو اس غریب فقیر درویش دی گل کہ مودی اپنی شکست کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کی گھٹیا بکواسیات جو ہیں وہ بھارتی میڈیا پر چلوا رہا ہے, اور صرف اس لیے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے. سر جو شکست خوردہ ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ہارنا ہے, تو اگر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور بزدلوں کی طرح بھاگ جائے تو سر پھر اس کو پتا ہے کہ انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے. تو مودی کو پتا ہے کہ میں نے میدان چھوڑ کر تو بھاگنا ہے, اور میں شکست سے جو ہے وہ دوچار ہوں گا, اور مجھے پتا ہے کہ مجھے بڑی عبرتناک شکست ہونی ہے. تو مودی نے کہا کہ کیوں نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچا دیا جائے, کیوں نہ کوئی ایسا ڈرامہ کھڑا کر دیا جائے. جب آپ کو یاد ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو اور ابھی نندن, ان کے والے سے پاکستان کی دفتر خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا, اس وقت کی پاکستان کی گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ تھا, اس پر بھارت نے کتنا واویلا کیا,
کہ جی ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی، ممبئی حملے جو ہوئے تھے بھارت کے اندر، اس کا الزام کس پر لگایا تھا؟ انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا تھا۔ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان آئی 2009 میں، جب ان پر اٹیک ہوا، اس وقت بھی بھارت کے ایلیمنٹس پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے۔ اس وقت بھی بھارت ملوث تھا، ابھی بھی بھارت ملوث ہے۔ تو ایک تو جی واگا بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا اور سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا بھارت نے۔ پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ بھارت نے پاکستانی شہریوں کو اپنے ملک میں 48 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وہاں پر کون سے پاکستانی رہتے ہیں بتائیں؟ اتنے برے اور اتنے ابتر حالات میں کوئی پاکستانی وہاں پر رہے گا؟ پاکستانی تو بھارت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں ٹو بی آنسٹ بات کروں تو بھارت سر کوئی ٹرسٹی ملک تو نہیں ہے نا۔ پہلے انہوں نے افغانستان کو استعمال کیا، پھر انہوں نے وہ راک ایلیمنٹس تھے ان کو بلوچستان میں کس طرح سے آپریٹ کیا، پھر سارے پاکستان میں دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بھارت اس میں انوالو ہے۔ پھر جو سکھ فار جسٹس ہیں، اس کے سربراہ نے مودی کے منہ پر بڑا زوردار تھپڑ رسید کیا سر، بہت ہی زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ اور مودی کو میرا خیال ہے کہ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، بلکہ ڈبکیاں لگا کے مرنا چاہیے کہ سکھ فار جسٹس کے سربراہ جو ہیں گرپونت سنگھ پنو، انہوں نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ بکواس ترین بات ہے اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے کہ یہ جھوٹ بھارت نے خود بنایا، بھارتی میڈیا نے بنایا، بھارت کے لوگوں نے بنایا، مودی سرکار نے بنایا، وہاں کی حکومت نے بنایا۔ انہوں نے وہ جو تھپڑ ہے نا، بڑا زوردار تھپڑ ان لوگوں کے منہ پر رسید کیا جو کہہ رہے ہیں کہ پہلگام حملے میں 26 سیاحوں کو جو مارا گیا وہ پاکستان کے دہشت گرد تھا، وہ کالعدم تنظیم کا تھا، لشکر طیبہ کا تھا۔ وہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ سر ایکسپوز ہو گیا، چوک چرائے، وہ چوک چرائے ایکسپوز ہو گیا۔ وہ جو سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہے گرپونت سنگھ پنو نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے میں بھارتی انٹیلیجنس اور مودی حکومت کی دہشت گردی کی سکھ فار جسٹس مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ مودی بڑا ہی گھٹیا انسان ہے، بڑا ہی کوئی بے شرم آدمی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی نے کشمیریوں کی پرامن تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کشمیر کا معاملہ جو تھا اس کو ایک سیاسی رنگ دینا تھا نا مودی نے، تو اس لیے اس نے کہا کہ جی دیکھو جی وہاں پر پہلگام میں 26 سیاحوں کو مار دیا۔ اس کی حکومت نے ڈرامہ کیا، اس کے میڈیا نے ڈرامہ کیا، اس کے چیلوں نے، اس کے ٹاؤٹوں نے ڈرامہ کیا، تو وہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ وہاں پر بھارت کے جو سکھ ہیں وہ اس کی بڑی مذمت کر رہے ہیں۔ پھر وہ سکھ فار جسٹس کمیونٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ بھارت خود امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم زور دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے کشمیر کے عوام کی حق خودارادیت جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کیا جائے، اور اس پر ہم قائم ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور کشمیر بنیادی شہرک ہے پاکستان کی۔ اب یہاں پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا تھا وہ تو سر ہو گیا ایکسپوز، چوک چرائے ہانڈی پھوٹ گئی ہے، اور مودی سرکار کا فاشسٹ اور گندا چہرہ پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، بلکہ یہ کہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ جو ڈرامہ رچایا وہ ڈرامہ چند گھنٹوں بعد ایکسپوز ہو گیا۔ تو سر یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جھوٹ کا، ڈٹائی کا، بے شرمی کا، ان چیزوں کا سہارا لینے والے لوگ کبھی بھی حق اور سچ پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مودی سرکار کا چہرہ تو ساری دنیا نے دیکھا نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس قسم کا ظالم اور فاشسٹ حکمران ہے، جس نے بھارت کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈائے، سکھ کمیونٹی کا قتل عام کروایا، بھارت کے ہندوؤں کے حقوق پر غضب جو ہے وہ قابض ہوا، بھارت کے جو ہندو ہیں ان کو کس طرح سے اس نے وہاں پر وہ پرتشدد تحریکیں چلوائیں۔ مطلب بہت ظالم آدمی ہے سر، بہت ظالم آدمی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر کوئی اتنا ظالم حکمران نہیں آیا ہوگا۔ اٹل بہاری واجپئی آئے، وہ جو تھے بہت سے بھارت کے اندر جو ہیں وہ حکمران آئے، لیکن کوئی اتنا ظالم نہیں تھا جتنا مودی نکلا۔ تو مودی جو ہے سر اس کا چہرہ ایکسپوز کرنے کے لیے آج جو میں نے کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے،
یہ جو ولاگ رکھا ہے اس حوالے سے ایک اور میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ہونے والے اس حملے کے بعد بھارت اور اس کے میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کیا. یہ 3 بجے حملہ ہوا. انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے بابا بنارس کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ نے پاکستان پر باقاعدہ الزام لگانا شروع کر دیا. اب دیکھیں جو را کے لیے اکاؤنٹ کام کر رہا ہے بابا بنارس, اس کے نام سے جو چلنے والا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے بھی پاکستان پر الزام لگایا. پھر جو بھارتی لیڈر ہیں, بھارتی میڈیا, امت شاہ سمیت انڈین ایکسپریس, انڈین ٹائمز, انڈین ٹوڈے, سب نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. تو سر ان کو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کی طرف سے جواب ہے کہ اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, اگر تھوڑی سی بھی چلاکی اور شیاری دکھانے کی کوشش کی, پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, یا اپنے ایلیمنٹس کو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے چھوڑنے کی کوشش کی, تو آپ کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا. آپ کو آپ کی زبان میں جواب ملے گا اور منہ توڑ جواب ملے گا, اور آپ جو ہیں وہ اپنے عبرتناک انجام کے منتظر ہیں, کیونکہ آپ کو کچلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.